हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबॉडी इज़ ओके। मेरी आज की ट्रू सोल्व्ड क्राइम स्टोरी है साशा शमसुद्दीन के बारे में, जिसको मर्डर किया गया 17 अक्टूबर 2015 में दुनिया की सेफेस्ट बिल्डिंग में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इस मर्डर के बाद बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल गया। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे उनके लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी कि वो किस पे ट्रस्ट करें। अपने घरों में भी वो सेफ़ नहीं है, इतने सेफेस्ट बिल्डिंग के अंदर भी वो सेफ़ नहीं है। तो ये स्टोरी है साशा शमसुद्दीन की, जो कि 4 जुलाई 1988 को न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुई। साशा अपने वालिदैन और एक भाई के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। जिस वक्त साशा का कत्ल हुआ उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। साशा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ग्रेजुएट थी। वो एक रियल एस्टेट अपार्टमेंट कंपनी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम कर रही थी। साशा बहुत ही खुशबाश और खुश अखलाक और ज़हीन लड़की थी। इस सब के साथ साथ वो हर वक्त हर एक काम बहुत ही मेहनत से करती थी। वो बहुत फन लविंग लड़की थी। साशा कुछ अर्सा पहले ही अपनी जॉब के सिलसिले में ओरलैंडो अपटाउन प्लेस अपार्टमेंट्स में मूव हुई थी, जो कि न्यू अपार्टमेंट्स थे। वो इधर बहुत खुश थी और बहुत ही गर्मजोश थी। जॉब भी इधर ही थी और वो अकेले अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय कर रही थी। 16 अक्टूबर की रात, फ्राइडे नाइट 2015, साशा अपने कुछ दोस्तों के साथ एटिक नाइट क्लब गई। अपनी पसंदीदा फुटबॉल टीम के मैच जीतने की खुशी में वो सब दोस्त क्लब में एंजॉय करने और पार्टी करने गए। उन्होंने ड्रिंक्स ली और डांस किया। अराउंड 12:30 बजे साशा ने अपने दोस्तों को बताया कि वो जा रही है। इसके एक दोस्त एंथनी ने बताया कि इन दोस्तों के लिए ये एक नॉर्मल बात थी कि वो कभी अगर एक क्लब में बोर हो जाते तो फिर वो क्लब छोड़ के दूसरे क्लब में चले जाते और फिर वहाँ पे जाके मीट अप करते, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। क्लब से जाने से पहले साशा और एंथनी ने सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलने के लिए प्रोग्राम सेट किया और जगह जहां और टाइम सब कुछ सेट किया और फिर साशा क्लब से चली गई। अगले दिन एंथनी मुकर्रर टाइम पर मुकर्रर जगह पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गया, लेकिन साशा अभी तक नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एंथनी ने साशा को कॉल किया, टेक्स्ट मैसेजेस किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब एंथनी ने अकेले ही अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और ब्रेकफास्ट कर लिया। इसके बावजूद, इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी साशा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। इस बात से एंथनी परेशान हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि साशा इतनी देर तक रिस्पॉन्स ना करे। सब दोस्त जानते थे कि साशा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है, हर वक्त एक्टिव रहती है। अब एंथनी ने अपने एक और दोस्त को कॉल की और दोनों मिलकर साशा के घर गए चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जब वो साशा के घर पहुंचे तो इसकी कार पार्किंग में खड़ी थी और वो गिफ्ट भी गाड़ी की बैक सीट पर अभी तक पड़ा हुआ था, जो इसने अपनी एक फ्रेंड को बेबी शावर पार्टी में आज देना था, सैटरडे को 17 अक्टूबर। उन्होंने जाके साशा का डोर नॉक किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने 911 को कॉल किया। पुलिस और बिल्डिंग की अपनी सिक्योरिटी अराउंड 8 बजे दोनों ने मिलकर अपार्टमेंट का वेलफेयर चेक किया। वहाँ पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से अपार्टमेंट के अंदर जाने का कोई निशान नहीं मिला। जब पुलिस अंदर गई तो किचन और लिविंग एरिया बहुत खामोश था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, जैसे इधर से कोई नहीं गुजरा। हर चीज़ क्वाइटली, सब कुछ सही से पड़ा हुआ था, सेट था, जैसे यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई बैठा नहीं, किसी किस्म की फोर्स का कोई निशान नहीं मिलता था। लेकिन जब ऑफिसर्स बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा कि रज़ाई के अंदर से बाल नज़र आ रहे हैं और एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। इन्हें साशा मिल गई, लेकिन वो जिंदा नहीं थी, डेड थी, रेप थी। इसको गला दबाकर मारा गया था। इसके गले पर दबाने के निशानात थे। इसके जिस्म और बाजुओं पर भी डिफेंसिव फाइट के निशानात थे। जिस्म से कपड़े ज़बरदस्ती खींचकर और चीर फाड़ कर उतारे गए थे। अंडर गारमेंट्स भी चीरे फाड़े गए थे और इस सारी चीर फाड़ के निशानात
ساشا کے جسم پر موجود تھے۔ اس وقت فیملی، دوست اور کولیگز کسی کو بھی کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ساشا کے ساتھ ایسا ظلم کون کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو کسی پر کوئی بھی شک تھا۔ ساشا کا پرس، فون اور کی فوب جس سے بلڈنگ کے اندر انٹرنس ہوتی ہے، سب کچھ غائب تھا، اور اس کے اپارٹمنٹ میں تیز بلیچ کی بو پھیلی ہوئی تھی، اور بیڈ پر بلیچ کے داغ بھی تھے جیسے کچھ صاف کیا گیا ہو۔ کپ بورڈ جس میں ساری صفائی کرنے کی چیزیں اور بلیچ رکھی جاتی تھی، اس کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، اور ٹوائلٹ سیٹ اوپر تھی، جو کہ نارمل نہیں تھا کیونکہ ساشا اکیلی رہتی ہے اپارٹمنٹ میں، اور اس طرح ٹوائلٹ سیٹ اٹھا کے یوز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جوتے کے نشان بھی ملے ٹوائلٹ کے پاس سے، اور جب گھر سے فنگر پرنٹ ڈھونڈے گئے تو ٹوائلٹ سیٹ پر 2 فنگر پرنٹس بھی ملے، اور ساشا کی باڈی پر سے ڈی این اے بھی ملے، جو کہ پولیس نے سیو کر لیا۔ آٹوپسی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ساشا کی گردن بہت ہی برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پولیس لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 17 نومبر 2015 اگر کسی نے بھی ساشا کو دیکھا ہو تو وہ پولیس کو ہیلپ کریں، سامنے آئے۔ اس ایریا میں 15 سیکیورٹی کیمرے تھے، اور اپ ٹاؤن پلیس اپارٹمنٹس کی اپنی بھی ان سائڈ سیکیورٹی سسٹم موجود تھا۔ اسٹیفن ڈیکس بیری وہاں کا سیکیورٹی گارڈ تھا، اور تقریباً 5 مہینے پہلے اس نے سیکیورٹی گارڈ کی جاب سٹارٹ کی تھی۔ اس نے ساشا کو صبح اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آتے دیکھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ساشا کو بلڈنگ میں آنے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کی کوئی آئی ڈی اور چابی نہیں تھی۔ وہ بلڈنگ کے اندر تو چلی گئی کسی دوسرے رہائشی کے ساتھ جو اس بلڈنگ میں رہتا تھا، لیکن وہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس چابی بھی نہیں تھی اور اس کو کوڈ نمبر بھی یاد نہیں تھا، ڈرنک ہونے کی وجہ سے۔ اسٹیفن جب اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کے پاس پہنچا تو ساشا نے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ باہر اس کی گاڑی میں جا کر اس کی چابی اور فون چیک کر سکے تو وہ بہت شکر گزار ہوگی۔ تو اسٹیفن اس کے ساتھ باہر گیا چابی اور فون چیک کرنے کے لیے، لیکن باہر جانے کے بعد ساشا کو لگا کہ اس کو نمبر یاد آ گیا تو وہ واپس بھاگتے ہوئے اپارٹمنٹ میں آ گئی، لیکن اس نے جب دوبارہ ٹرائی کیا تو کوڈ ابھی بھی صحیح نہیں تھا، اور وہ دروازہ کھولنے میں ناکام رہی اور دوبارہ باہر چلی گئی چابی ڈھونڈنے کے لیے۔ اسٹیفن نے بتایا کہ وہ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اندر آئی، لیکن اب اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جس کو پہلے کبھی بھی ادھر نہیں دیکھا گیا تھا۔ پولیس کو اب اس آدمی کی تلاش تھی جو ساشا کے ساتھ بلڈنگ میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس ایٹک کلب سے ساشا کے گھر تک اس کی موومنٹ چیک کر رہی تھی۔ کلب سے ساشا کے گھر تک 30 منٹ کی واک تھی اور کافی کیمرے لگے ہوئے تھے جہاں ساشا کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے سفید جینز اور پرپل شرٹ پہن رکھی تھی۔ پرپل اس کی فٹ بال ٹیم کا کلر تھا، اور انہی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے پرپل کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس کو صاف دیکھا جا سکتا تھا کیمراز کے اندر حرکت کرتے ہوئے۔ ایک کیمرہ میں ساشا 2 لوگوں کے ساتھ واک کرتی دیکھی جا سکتی تھی۔ پولیس نے پریس ریلیز جاری کی اور ساشا کے ساتھ واک کرنے والوں کو پولیس کی مدد کے لیے آگے آنے کی ریکویسٹ کی۔ 2 عورتیں سامنے آئیں اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس رات انہوں نے ساشا کو نشے میں دیکھا، تو اس کی مدد کے خیال سے کہ کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ اس کو گھر تک چھوڑنے اس کے ساتھ آئیں۔ ساشا کے پاس کوئی فون، کوئی آئی ڈی نہیں تھی۔ ساشا نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپ ٹاؤن پلیس میں رہتی ہے، تو دونوں عورتوں نے اس کے ساتھ اس کو ادھر ڈراپ کیا، اور تب تک وہ ادھر ہی کھڑی رہیں جب تک کہ وہ سیفلی اندر نہیں چلی گئی۔ کیونکہ اس کے پاس چابی اور آئی ڈی نہیں تھی تو سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ وہ اسے بغیر آئی ڈی اندر جانے نہیں دے سکتا۔ ابھی عورتیں یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ بلڈنگ کا ایک رہائشی آیا اور اس نے ساشا کو اندر جانے میں مدد کی، تو جب ساشا اندر چلی گئی وہ عورتیں بھی وہاں سے چلی گئیں۔ انویسٹیگیشن میں یہاں تک سب کی سٹوری میچ کرتی تھی، اس لیے پولیس نے ان عورتوں کو جانے دیا، ان پہ شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اب ان کو اندرونی سیکیورٹی کیمرے دیکھنے تھے
کہ اس کے بعد کیا ہوا جب ساشا اندر چلی گئی۔ اسی دوران پولیس ساشا کے ملنے والے، اس کے بوائے فرینڈ، اس کے ایکس بوائے فرینڈ، سب لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اور جن کے اوپر ان پولیس کو شک ہوتا تھا ان کے فنگر پرنٹس، ان کے ڈی این اے بھی لے رہی تھی، اور جو چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی تھیں ان کو پھر وہ کلیئر کرتے جا رہے تھے۔ دوران ساشا کا فیونرل بھی ہو گیا، ہندو، مسلم اور عیسائی سب نے اپنے اپنے مذہب پر اس کا فیونرل کیا۔ ساشا کی فیملی بہت ہی زیادہ اپسیٹ تھی، بہت ہی زیادہ اداس تھی۔ اپ ٹاؤن پلیس اپارٹمنٹس کی سیکیورٹی سی سی ٹی وی فوٹیج ہر وقت سیو ہوتی رہتی تھی، سو پولیس نے وہ سب انویسٹیگیشن کے لیے اپنے قبضہ میں لے لی، اور وہ اس ریکارڈنگ کو بار بار دیکھ رہے تھے کہ ساشا اندر آئی باہر گئی، جو ٹائم تھا۔ ساشا 1:46 پہ 1:46 AM صبح کے اندر آئی، اس کے پیچھے ایک آدمی کے پیچھے اندر آئی، اور پھر باہر چلی گئی، پھر 20 منٹ تک نظر نہیں آئی کسی کیمرہ میں، پھر 2:06 پر وہ بھاگ کر اوپر جاتی نظر آئی۔ اب سیکیورٹی گارڈ بھی اس کے پیچھے اوپر گیا تھا، 2:25 پر وہ دوبارہ باہر جاتی نظر آئی، اور پھر گارڈ اس کے پیچھے تھا، لیکن پھر فوراً وہ واپس اندر آتی ہے، جیسا کہ سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ ساشا کو کوڈ یاد آ گیا تھا اور وہ واپس آ گئی۔ گارڈ اس کے ساتھ ہی تھا۔ پولیس ابھی بھی اس آدمی کو تلاش کر رہی تھی جو اس کے ساتھ اندر آیا تھا، اور بار بار لوگوں سے اپیل بھی کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے، وہ کچھ جانتے ہیں، تو وہ پلیز آگے آئیں اور پولیس کی مدد کریں۔ پولیس بار بار سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے اگر کچھ مس کر دیا ہو یا کچھ دیکھ نہ پائے ہو، بار بار دیکھنے سے وہ کچھ سراغ ڈھونڈ سکیں۔ ان کی محنت ضائع نہیں گئی، ان کو سراغ مل گیا۔ 6:36 AM صبح کے 6:36 پر سیکیورٹی گارڈ کیمرہ میں نظر آیا، 2 بیگ لے کر باہر جاتا ہوا، اور پھر 2 منٹ بعد وہ واپس بلڈنگ کے اندر آتا ہوا نظر آیا۔ اس کی شفٹ 6 بجے ختم ہوتی تھی۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی کہ سیکیورٹی گارڈ کی ذمہ داری ہے اس بلڈنگ کے اندر کچرا پھینکنا بھی یا نہیں، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ سیکیورٹی گارڈ کی شفٹ صبح 6 بجے ختم ہوتی ہے، اور کچرا اٹھانا اس کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے۔ سی سی ٹی وی میں بار بار باریکی سے دیکھنے کے بعد پولیس کو پتہ چلا کہ یہ جو بیگ سیکیورٹی گارڈ لے کر باہر جا رہا ہے، کچرا بیگز، یہ سیم وہی بیگ ہیں جو کہ ساشا کے گھر کے اندر انہوں نے اس کی کلیننگ کبرڈ کے اندر دیکھے تھے۔ اب پولیس نے اس کے اسٹیفن ڈیکسبیری کے سرچ وارنٹ لیے اور اس کا گھر سرچ کیا، اور اسے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے بھی بلایا۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ اگر وہ کبھی بھی ساشا کے گھر کے اندر گیا ہو، اس نے جواب نہیں میں دیا۔ اسٹیفن ڈیکسبیری پولیس کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہا تھا، وہ تعاون کر رہا تھا، اور جو بھی پولیس اس کو کرنے کے لیے کہتی وہ ہر وقت وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا، آگے فارورڈ ہوتا۔ اسٹیفن کے گھر سے ڈیٹیکٹیوز کو وہ شوز بھی ملے تھے جن کا پرنٹ ساشا کے گھر سے ملا تھا، اور ٹوائلٹ سیٹ پر ملنے والے فنگر پرنٹس بھی اسٹیفن ڈیکسبیری سے فنگر پرنٹ سے مل چکے تھے، اور ڈی این اے بھی اسی کا تھا۔ اس کے فون سرچ سے کوڈ لاک کو ری سیٹ کرنے کی سرچ کے ثبوت بھی ملے، اور اس کے بازوؤں پر زخموں کے نشانات تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کچھ بتا نہیں سکا اس نے کہ یہ نشانات کہاں سے آئے ہیں۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک آدمی جو پولیس کے ساتھ بہت تعاون کر رہا تھا، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس بلڈنگ کو ایک سیف جگہ بنائے، لک آفٹر کرے اس بلڈنگ میں رہنے والے ہر ایک بندے کو، وہ ایسا خطرناک، خوفناک اور ڈراونا جرم کر سکتا ہے۔ اور اس نے یہ سب ایک ایسی کمزور لڑکی کے ساتھ اس وقت کیا تھا جب وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی۔ پولیس کے مطابق جب ساشا نشے میں گھر آئی تو سیکیورٹی گارڈ اسٹیفن ڈیکسبیری نے اسے ایک آسان شکار کا موقع سمجھا اور کچھ نہیں۔ وہ بھول گیا کہ اس پر
ان سب لوگوں کی اس ساشا کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، جن میں سے ایک کے گھر کے اندر زبردستی گھس کر اسے ریپ کر کے اس کا گلا دبا کر اسے جان سے مار کر اسی کے گھر سے اسی کی بلیچ لے کر ثبوت مٹانے کے بعد اسی کے گھر سے کچرا بیگ لے کر اس میں ثبوت ڈال کر وہ کہیں دور دراز پھینک دے گا اور بچ جائے گا۔ اس کا ٹرائل 15 نومبر 2017 میں شروع ہوا۔ 7 روزہ ٹرائل کے بعد اسٹیفن ڈیکسبیری کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ساشا کے قتل اور ریپ کے لیے اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 15 سال قید کی سزا ساشا کے گھر میں چوری کرنے کے لیے اس کو سنائی گئی۔ ساشا کے ماں باپ اور بھائی بہت ہی دکھی ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ جب بھی کسی شادی میں جاتی ہے تو اسے اپنی بیٹی بہت یاد آتی ہے، اسے پتہ ہے کہ اب اس کی بیٹی تو کبھی واپس نہیں آئے گی اور وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکے گی۔ It's really sad۔ تھینکس فار واچنگ، دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کو ہٹ کریں، اور اگر آپ مزید ٹرو کرائم سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو ہٹ کریں، اور اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز لیو اے کمنٹ ڈاؤن بلو۔ تھینکس ویری مچ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ بائے فار ناؤ۔ اللہ حافظ۔ سی یو سون۔